الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اس اہتمام سے منزل کی سمت بڑھتے چلو، یہ عشق کی ہے بلندی ادب سے چڑھتے چلو، بھٹک نہ جائیں کہیں راہ سے تمہارے قدم، قدم قدم پہ درود و سلام پڑھتے چلو. پڑھے بابا سے بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاعر کہتا ہے دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. اور کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے. اور عشق رسول پاک ہے سرمایہ نجات، اس کے بغیر صاحب ایمان رہو گے. اور دامان اہل بیت اگر ہاتھ سے چھوٹا، سنی تو بڑی بات مسلمان رہو گے. تو آئیے حضرات، نعت پاک کے چند اشعار گوش گزار ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ آپ کس طرح سے سننا چاہتے ہیں. جی لگا کر کہیں یا رسول اللہ. نبی کے نام پر دونوں کو ہاتھ اٹھائیں، جن کے سلامت ہیں کہیں سبحان اللہ. کیونکہ جو نبی کے نام پر ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، اس کے ہاتھوں کو کبھی فالش نہیں ہوتا. تو اور طرف سے کہیں یا رسول اللہ. تو پردے میں لیکن سب پہ نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، میرے نبی کو سب کی خبر ہے، کوئی کہیں ہو سب پہ نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے. پردے میں لیکن سب پہ نظر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کرے، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اور بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن
बरोज़ हश्री शफाअत करेंगे वो लेकिन अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं तो पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है, मेरे नबी को सबकी खबर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है, उंगली उठी दो टुकड़े कमर है, उंगली उठी दो टुकड़े कमर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। कैसे सुनोगे? तो अब क्या कहें या रसूल अल्लाह? अब ये बन मुलाहिजा करें और जी लगा कर कहें सुबहान अल्लाह। सजदा बुतों से जो करवाए, कंकर से कलिमा पढ़वाए। सजदा बुतों से जो करवाए, कंकर से कलिमा पढ़वाए। डूब सूरत वापस लाए, कोई हकीकत समझ न पाए। डूब सूरत वापस लाए, कोई हकीकत समझ न पाए। हैरत में वो बकीर उमर है, हैरत में वो बकीर उमर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है, पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है, मेरे नबी को सबकी खबर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। माशाअल्लाह इन बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अल्लाह ताला इनके इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए और इनको वो तरक्की अता फरमाए और दारिन की सादतों से माला माल फरमाए। ये बन मुलाहिजा करें जी लगा कर कहें या रसूल अल्लाह। कि खुशकी उन्हीं का है, तरी उनका, जन्नती उनकी, कौसर उनका, खालिक कुल है, दिल पर उनका, फिर भी तो देखो सर उनका। खुशकी उन्हीं का है, तरी उनका, जन्नती उनकी, कौसर उनका, खालिक कुल है, दिल पर उनका, फिर भी तो देखो सर उनका। आंखों में आंसू सजदे में सर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। मेरे नबी को सबकी खबर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। और आखिर मोहब्बतों के साथ समाप्त करें। इस बात को जहन में रखें कि ज़र कहते हैं सोने को और कोह कहते हैं पहाड़ को। मेरे नबी चाहें तो पहाड़ों को सोना बना दें। और तारीख में आता है ग़ज़वा खंदक के मौके पर जब खंदक खोदी जा रही थी तो किसी सहाबी ने अपना पैरहन उठाया और पेड़ दिखाया, कहने लगे या रसूल अल्लाह, भूख ने परेशान कर रखा है, भूख की शिद्दत की वजह से मैंने अपने पेट पर पत्थर बांध लिए हैं। जब इतना कहा तो हुजूर ने भी अपना पैरहन मुबारक उठाकर दिखाया। देखा कि सहाबी के पेट पर तो एक है और नबियों के सरदार के पेट पर दो दो पत्थर बंधे हुए हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए शायर कहता है कि इश्क़ ऐसी फ़ख्र अबू ज़री, उनका जलवा सब में उजागर, चाहे तो वो फिर कोह बने ज़री, फिर भी बांधे पेट से पत्थर। इश्क़ ऐसी फ़ख्र अबू ज़री, उनका जलवा सब में उजागर, चाहे तो वो फिर कोह बने ज़री, फिर भी बांधे पेट से पत्थर। मालिक के कुल है छोटा सा घर है, मालिक के कुल है कच्चा घर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है, पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है, मेरे नबी को सबकी खबर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। और बारगाह ख्वाजा करीम नवाज में भी
دو تین شعر ملاحظہ کر لیں، تڑپ کے کہیں یا رسول اللہ، اور جی لگا کر کہیں سبحان اللہ۔ چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن، کرتے فدا سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن، کرتے فدا سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن۔ بولو بولو، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن۔ اور حقیقتوں کی روشنی میں شعر کہ آقا کی عطا ہو نور علی، یعنی آپ کو عطائے رسول کہا جاتا ہے۔ جب گئے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضور نے فرمایا کہ معین الدین تمہاری جگہ یہاں نہیں ہے بلکہ تمہاری تو جگہ اجمیر میں ہے، جاؤ وہاں پر دین کا پرچم لہراؤ۔ تو اس لیے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ عطائے رسول۔ یہ ہمیں خواجہ غریب نواز کسی اور نے نہیں بلکہ مدینے والی سرکار نے عطا کیا ہے۔ تو آقا کی عطا ہو نور علی، آقا کی عطا ہو نور علی، زہرا کی کلی ولیوں کے ولی، زہرا کی کلی ولیوں کے ولی، حسنین کے دل اس ماں کے للن یا خواجہ معین الدین حسن، حسنین کے دل اس ماں کے للن یا خواجہ معین الدین حسن۔ اور آخری بند ملاحظہ کریں، جی لگا کر کہیں سبحان اللہ، کہ کعبہ ہو مدینہ یا ہو نجف، ہر سمت نظر تم آتے ہو، کعبہ ہو مدینہ یا ہو نجف، کعبہ ہو مدینہ یا ہو نجف، ہر سمت نظری تم آتے ہو، ہر سمت نظری تم آتے ہو، کچھ ایسی لگی ہے دل کی لگن یا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں، نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ ہم نبی کے در والوں کو بھی مانتے ہیں، نبی کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، جو نبی کے در کے غلام ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جو نبی کے گھر والے ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے۔ میں نے اس آیت مقدسہ کو موضوع سخن بنایا، اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہہ دو میرے حبیب، کہہ دو میرے پیارے اپنے امت سے، میرے بندوں سے، کیا علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی ریٹرن نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا۔ کس پر؟ علیہ، یہ جو ضمیر ہے اس پر توجہ دینا ہے۔
توجہ طلب بات یہ ہے کہ حضور کوئی بدلہ نہیں مانگتے، کوئی ریٹرن، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے۔ کس پر؟ فرمایا اس عطا پر کہ تم کافر تھے، میں نے تمہیں مسلمان کیا، تم خود ناشناس تھے، میں نے تمہیں خدا شناس بنایا، تم یہ نہیں جانتے تھے تم خود کون ہو، میں نے یہ بتا دیا خدا کون ہے، تم چلتے تھے تم پر شیاطین اترتے تھے، لیکن میں نے تمہیں اپنے قدموں میں بٹھا کر اتنی بلندی عطا فرما دی، اتنی عظمتیں بخش دی کہ تم اب آئے ہو مسجد میں میرا ذکر سننے کے لیے، تمہارے قدم گھر سے بعد میں نکلے ہیں، نوری فرشتوں نے گر کر پہلے اپنے پر بچھا دیے ہیں، کیونکہ یہ جا رہا ہے تو محمد مصطفیٰ کا ذکر سننے کے لیے جا رہا ہے۔ تو فرمایا یہ عطا پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرے احسانات ہیں تم پر، لیکن میں اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا حضور نے کہ تم جہنم میں گر رہے تھے، میں نے تمہیں پکڑ کر جنت کا وارث بنا دیا، اس عطا پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں میں راتوں کو قیام کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، رکوع پہ رکوع کیے، سجدوں پہ سجدے کیے، گریہ وزاری کی، یہاں تک کہ میرے پاؤں متورم ہو گئے، میرے پاؤں پھٹ گئے، ان سے خون بہنے نکلا۔ حضور فرماتے ہیں لیکن جب رات کا وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نزول جلال فرماتا ہے، پہلے آسمان پر اس کی رحمت پکار کر کہا کرتی ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کرنے والا ہوں، ہے کوئی فلاں حاجت مند میں اس کی حاجت پوری کرنے والا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میرے امتیوں سجدے میں نے کیے، رکوع میں نے کیے، نمازیں میں نے پڑھی، پاؤں میرے پھٹے، خون میرے نکلا، لیکن جب اللہ سے کچھ مانگنے کی باری آئی حضور فرماتے ہیں میرے امتیوں میں نے اپنی کوئی بات ہی نہیں کی، بلکہ رب حبلی امتی میں نے رب سے تمہاری بخشش مانگی۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح سے اور کوئی بھی نعرہ لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور سرکار خواجہ غریب نواز کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ تو ماحول پیدا کریں، بنائیں کہ کس طرح سے ذکر رسول سنا جاتا ہے، کس طرح سے اللہ والوں کا ذکر سنا جاتا ہے۔ تھوڑی گرمی ہونا چاہیے، تھوڑا جوش ہونا چاہیے۔ تو حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی مانگ میرے محبوب میں تجھے عطا کرنے والا ہوں، تو فرماتے ہیں میں نے اپنی بات ہی نہیں کی بلکہ میرے امتیوں میں نے تمہاری بخشش مانگی۔ سجدے میں نے کیے، رکوع میں نے کیے، پاؤں میرے پھٹے، میں تمہاری خاطر وطن بے وطن پھرتا رہا، مکہ سے مدینے گیا، تمہاری خاطر طائف پہ گیا، پتھر کھائے لہو لہان ہوا، لیکن میں نے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ الا المودۃ فی القربى، اگر تمہیں میرے احسانوں کا کچھ پاس ہے، کچھ حیا ہے، تو صرف اتنا کرنا کہ میرے قریبیوں سے محبت کرنا۔ اور جی لگا کر کہیں سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ ان احسانات پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف اتنا مانگتا ہوں کہ میرے قریبیوں سے، میرے قرابت داروں سے، بولو نا، محبت کرنا۔ اب یہاں پر کسی اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کیا کہ قرآن پاک میں اور نبیوں کا بھی ذکر آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے اپنی امت کو تبلیغ دین فرمائی، خدا کی پہچان کرائی، خدا کا راستہ دکھایا، تو فرمایا قرآن پاک شاہد ہے۔ حفاظ کرام بیٹھے ان سے پوچھ لینا، کہتے ہیں ان اجریہ الا علی اللہ لا اسألکم علیہ اجرا، ہمارے امتیوں ہم نے تم پر احسان کیا، خدا کی شناخت کرائی، خدا کی پہچان کرائی، دین کی تبلیغ کی، یہ احسان ہے، لیکن اس احسان پر ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا بدلہ ہمارے رب کے پاس ہے۔ تو پہلے نبی تو کہیں ہم کچھ نہیں مانگتے، ہم کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، ریٹرن نہیں مانگتے، لیکن نبیوں کے تاجدار کائنات نے، نبیوں کے سردار نے ایک شے مانگ لی، ایک شے مانگی، تو
تو پھر تو عظمت مصطفیٰ میں کمی نظر آئی نا کہ پہلے نبی نہ مانگے، نبیوں کے سردار نے ایک شے مانگ لی، چلو حضور نے ایک شے مانگی تو اس کا جواب دیا گیا، محققین نے مفسرین نے جواب دیا کہ اللہ جو ہے یہ حرف مستثنی منقطع ہے، یہ عربی گرامر کی بات ہے، میری نظر سے یہی جواب گزرا، لیکن اللہ کی عطا سے جو میرے ذہن میں ہے، جو نقطہ میں سمجھانے جا رہا ہوں، اگر لفظ قل پر غور کر لیا جاتا تو اللہ کو حرف مستثنی منقطع کہنے کی حاجت ہی نہیں تھی، کہ اللہ دوسری قسم یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ لفظ قل پر غور کر لیا جاتا۔ توجہ چاہتا ہوں علماء کرام کی، لفظ قل یہ کس کا حکم ہے؟ قل کا معنی کیا ہے؟ کہہ دو میرے حبیب، قل یہ کس کا حکم ہے؟ بولو نا، اللہ کا۔ یہ کس کا حکم ہے قل؟ اللہ کا۔ تو اللہ جانتا تھا کہ میرے محبوب پر کچھ ناقص اندیش لوگ انگلی اٹھائیں گے، اعتراض کریں گے، فرمایا میرے حبیب میں تیرے طرف کوئی انگلی اٹھانے نہیں دوں گا، میں تیرے طرف کوئی اعتراض ہونے نہیں دوں گا، میں تیری طرف انگشت نمائی کسی کو کرنے نہیں دوں گا۔ میرے حبیب تو بات ہی قل سے شروع کرنا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ آگے جو تو شے مانگنے لگا ہے میرے محبوب وہ تیری چاہت نہیں ہے بلکہ وہ تو تیرے رب کی چاہت ہے۔ جو تو مانگنے لگا ہے وہ طلب مصطفیٰ نہیں ہے، وہ طلب خدا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آجا کا ہندوستان زندہ باد، آجا کا ہندوستان زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ میرے محبوب جو تو مانگنے لگا ہے، جو تو چاہتا ہے، یہ تیری چاہت نہیں ہے بلکہ تو رب کی چاہت ہے۔ جو تو اسے مانگنے لگا ہے وہ تیری چاہت نہیں، تیرے رب کی چاہت ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رب کیا چاہتا ہے، رب کی طلب کیا ہے؟ تو فرمایا او صحابہ او میرے امتیوں سنو، جن پر میں نے احسان کیا اور جن پر میرا احسانات ہیں، اگر وہ کچھ کر نہیں سکتے تو صرف اتنا ضرور کر لیں کہ جن کی رگوں میں خون رسول گردش کرتا ہے ان سیدوں سے پیار کرنا لگیں، جن کو تم آل رسول کہتے ہو، فاطمہ کی اولاد کہتے ہو، حسنین کریمین کی اولاد کہتے ہو، ان سے پیار کرنے لگے، ان سے محبت کرنا۔ اب علماء کرام بیٹھے ہیں، حفاظ کرام سے پوچھو لفظ محبت یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور لفظ مودت بھی عربی کا لفظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ محبت استعمال نہیں کیا، لفظ مودت استعمال کیا۔ اور مودت اور محبت میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ علماء حق بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے، کسی کو کسی سے بولو نا محبت ہو جائے، جدا کر دو زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے لفظ مودت استعمال فرمایا، محبت نہیں، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ آل رسول سے، حضور کے قرابت داروں سے، حضور کے رشتہ داروں سے محبت نہیں، مودت کرو، کیونکہ محبت کسی سے کسی کو ہو جدا کر دو زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر مودت ہو جائے جدا کر دو مر جائیں گے۔ یہی مودت کا معنی ہے، جدا کر دو مر جائیں گے۔ اور علامہ راضی علیہ رحمت و رضوان نے اس کی کیا خوبصورت مثال دی، فرمایا یہ جو مچھلی ہے نا، یہ مچھلی اس کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے، مچھلی کو پانی سے جدا کر دو مچھلی کی جان نکل جاتی ہے۔ تو کیا نقطہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ آل رسول کی محبت، یہ امام حسنین کریمین کی محبت، یہ علی شیر خدا کی محبت، یہ غوث پاک کی محبت، یہ خواجہ غریب نواز کی محبت، اس کو کوئی ہلکے میں نہ لے، اس کو کوئی قصہ کہانی نہ سمجھے۔ سنو دنیا والوں، میرے رسول کی آل سے محبت نہیں مودت کرو، تاکہ دنیا والوں کو پتہ
پتہ چل جائے مچھلی کو پانی سے جدا کر دو مچھلی کی جان نکل جاتی ہے. کوئی آل رسول کی محبت سینے سے نکال دے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے. یا رسول اللہ یا علی. حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام. حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام. نہ نمازیں نہ وظیفے نہ سجود اور قیام روزہ و حج و تسابیح ہو زکوٰۃ و احرام نہیں مقبول یہ اللہ کو بے حب امام. خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے. حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے. مچھلی کو پانی سے جدا کر دو مچھلی کی جان نکل جاتی ہے. اور کوئی آل رسول کی محبت سینے سے نکال دے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے. آل رسول کی محبت کیا ہے؟ شرط ہے. اور کس طرح کی محبت ہونی چاہیے یہ آخری نقطہ سمجھاؤں پھر سرکار خواجہ غریب نواز کی کرامت سناؤں. کس طرح کی محبت ہونی چاہیے؟ مچھلی کو پانی سے مودت تھی. مچھلی کو پانی سے جدا کیا ایک بار مری. اس کو کیما کیا گیا کوٹا گیا 2 بار مری. دانتوں کی چکیوں میں چبایا 3 بار مری. پیٹ میں گئی ہضم ہوئی 4 بار مری. لیکن تیرے پیٹ کے اندر جا کر بھی پانی پانی پکار رہی ہے. کوئی مچھلی کھائے اس سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے. چاہے باہر کتنی ہی سردی کیوں نہ ہو اس کو شدت سے پیاس لگتی ہے. اس سے پوچھا جائے بھائی آج اتنی پیاس کیوں لگ رہی ہے اتنی کیوں تڑپ ہو رہی ہے بار بار پانی کیوں پی رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں نے مچھلی کھا لی ہے. یہ نہیں کہتا ہے کہ مودت والی اندر پہنچ گئی ہے وہ میرے جسم کا جز بن گئی ہے. ارے سنو دنیا والوں مچھلی کو پانی سے مودت تھی اس لیے وہ تیرے اندر جا کر بھی پانی پانی پکار رہی ہے. مچھلی کو پانی سے جدا کیا 1 بار مری. اس کو کاٹا گیا 2 بار مری. دانتوں کی چکیوں میں چبایا گیا 3 بار مری. پیٹ میں گئی ہضم ہوئی 4 بار مری. لیکن پیٹ کے اندر جا کر بھی پانی پانی پکار رہی ہے کیونکہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں دھماکے کرنے والوں گولیوں سے سینے چھلنی کرنے والوں کوئی اپنے گھر بے شک بیٹھا رہے کسی کے امام باڑے کیوں نہ اجڑ جائیں لیکن سنی محرموں کے دنوں میں آل رسول سے امام حسین سے ان کی آل سے محبت رہی مودت کرتے ہیں. یہ کٹ تو سکتے ہیں لیکن ذکر آل رسول چھوڑ نہیں سکتے. اللہ یا رسول اللہ یا علی. یہ کٹ تو سکتے ہیں لیکن ذکر آل رسول چھوڑ نہیں سکتے. تو سرکار خواجہ غریب نواز کی محبت کوئی عام شے نہیں ہے. حضور نے فرمایا جو میرے محبوب کی میرے آل کی محبت میں تو دنیا سے جاتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں ممات آل محمد ماتا شہیدہ. جو آل رسول کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے وہ شہادت کی موت جاتا ہے. تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ آل رسول کا ذکر کر رہے ہیں. سرکار خواجہ غریب نواز یہ آل رسول ہیں. یہ امام حسین کی اولاد ہیں. یہی ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان میں 1 نہیں 1 لاکھ نہیں بلکہ 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا. اگر امام حسین کے لختے جگر خواجہ غریب نواز ہندوستان میں نہ آتے تو نہ جانے ہمارے باپ دادا کیا ہم کیا. کوئی گھنٹہ بجاتا ہوتا کوئی ڈولچی اٹھاتا ہوتا کوئی تلک لگاتا ہوتا کوئی بھگوا داری پہنتا ہوتا نہ ہوتا. لیکن یہ سرکار خواجہ غریب نواز کیا تھا. یہ ان کا فیضان ہے یہ ان کا احسان ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا اور داخل اسلام فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسان فرمائے لیکن 4 احسان بہت بڑے ہیں. میں آخری بات آپ کو بتاؤں 4 احسان بہت بڑے ہیں تاکہ ہر کسی کے سمجھ میں آ جائے. نمبر 1
اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اس نے چاہا تو ہم انسان بنے۔ تو مجھے بتاؤ ایمان سے کہ ہم نے کوئی ریکویسٹ کری تھی، ہم نے کوئی عرضی لگائی تھی کہ ہمیں انسان بنانا؟ کس نے یہ انسان بنایا؟ اللہ نے۔ تو یہ اللہ نے چاہا تو ہم انسان بنے۔ تو پہلے محبت، پہلے چاہت کس کے طرف سے ہوئی؟ اللہ کی طرف سے۔ تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی چاہت سے، اپنے فضل سے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ حضرت بایزید بستامی سلطان العارفین ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ کتا آیا سامنے، کہنے لگا بایزید مجھے اس بات کا جواب دے کہ میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا اللہ نے مجھے کتا بنا دیا، اور تو نے کون سی ایسی نیکی کی تھی تجھے انسان بنا دیا۔ حضرت بایزید سر پکڑ کر بیٹھ گئے، رونے لگے۔ مریدین آئے، پوچھنے لگے حضور کیا ہو گیا؟ کتے نے کیا کہا؟ کہا کہ یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے تو نے کون سی ایسی نیکی کی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے انسان بنا دیا؟ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے کتا بنا دیا؟ تو میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایمان سے بتاؤ کیا ہم نے کوئی نیکی کی تھی، کوئی نیک عمل کیا تھا جس کی وجہ سے انسان بنے؟ یہ اللہ نے چاہا تو ہم انسان بنے۔ کتا بھی یہی پوچھ رہا تھا، بایزید سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ تو پھر آخر میں کتے نے کہا بایزید اپنے انسان ہونے پر کبھی غرور و تکبر و گھمنڈ مت کرنا، ارے یہ تو رب کی مرضی ہے کہ تجھے انسان بنا دیا اور مجھے کتا بنا دیا۔ نہ گورے کو دیکھے، نہ گورے کو دیکھے، نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، لیکن صرف انسان بناتا اور مومن نہ بناتا تو پھر کیا ہوتا؟ قرآن پاک شاہد ہے، حفاظ کرام بیٹھے، ان سے پوچھو وقودها الناس والحجارہ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے انسان اور پتھر بنائے۔ اگر صرف انسان ہوتے اور مومن نہ ہوتے تو کہاں جاتے؟ جہنم میں جاتے نہ جاتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان بالائے احسان یہ کیا، دوسرا احسان کہ اس نے ہمیں مومن بنایا، اور مومن بنایا لیکن اس سے بھی بڑا احسان یہ کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ کیوں؟ اگر ہم حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں ہوتے تو کب کے کچل دیے جاتے، کب کے ہمیں ڈبو دیا جاتا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی امت میں ہوتے، لوط علیہ السلام کی امت میں ہوتے تو ہمیں پتھروں سے سنسار کر دیا جاتا، کیونکہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں، ہمارے گناہ آتے ہیں۔ اگر ہم کسی اور امتی اور نبی کی امت میں ہوتے تو کب کے ہلاک کر دیے جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ تیسرا احسان کیا کہ اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 11 نبیوں نے، 11 انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، یہ دعا کی، مولا تو ہمیں نبی نہ بناتا، اپنے حبیب کا امتی بناتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تاریخ میں آتا ہے میدان محشر میں نبیوں کے تخت سجے ہوں گے نورانی، انبیاء کرام تختوں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ یکایک حضرت ابراہیم علیہ السلام تخت نبوت سے اٹھیں گے، اس تختاوت سے، نورانی تخت سے اٹھ کر بارگاہ مولا میں عرض کریں گے، باری تعالیٰ مجھے اجازت دے، مجھے اجازت دے۔ اللہ فرمائے گا ابراہیم کس بات کی؟ حضرت ابراہیم عرض کریں گے، باری تعالیٰ مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں نبیوں کی صف سے نکل کر تیرے حبیب کی امتیوں کی صف میں چلا جاؤں، تو کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری آج رحمت کی جو توجہ ہے وہ ساری امت محمدیہ کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبیوں نے خواہش کی جس امت میں پیدا ہونے کی، ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا چاہت کے اس امت میں پیدا فرما دیا۔
تو کتنا بڑا کرم ہے. لیکن ان تینوں احسان سے بھی بڑھ کر جو احسان ہے وہ چوتھا احسان، اگر یہ نہ ہو تو سب بیکار ہے. کیونکہ امت محمدیہ میں 72 نہیں 73 فرقے ہوں گے، اور 72 جہنمی اور ایک جنتی. 72 جہنمی اور ایک جنتی. لیکن اگر ہم ان فرقوں میں ہوتے تو کہاں جاتے؟ جہنم میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے بڑا ہم پر احسان کیا کہ ہمیں اپنے نبی کا فرما بردار بنایا، کیونکہ ہمارے اپنے نبی کا چاہنے والا بنایا، اولیاء کرام سے محبت کرنے والا بنایا، نبی پہ درود و سلام پڑھنے والا بنایا. اگر ہمیں یہ نہ بناتا تو پھر ہم بھی جہنم کے ایندھن بن جاتے. تو ہم پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اولیاء کرام کا چاہنے والا بنا، ہمیں مصطفیٰ کا دیوانہ بنایا، آل رسول کا فرما بردار بنایا. تو سرکار خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے، انہوں نے تبلیغ دین فرمائی. تو پرتھوی راج کو یہ بات ناگوار گزری اور سرکار خواجہ غریب نواز پر پرتیبند لگا دیا کہ ان کو پانی نہ دیا جائے. آخری بات کہنے لگا کہ ان کو پانی نہ دیا جائے، پانی نہیں ملے گا تو یہ پھر ہمارے بیچارے چلے جائیں گے، ہندوستان کو چھوڑ جائیں گے. لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ سرکار خواجہ غریب نواز جو تھے ہندوستان میں اسلام پھیلانے تلوار کے زور پر نہیں آئے تھے، کیونکہ تلوار سے سر تو جھکایا جا سکتا ہے لیکن دل نہیں جھکایا جا سکتا. اور سرکار خواجہ غریب نواز کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے سروں پر حکمرانی نہیں بلکہ دلوں پر حکمرانی کی ہے. وہ آج بھی کر رہے ہیں اور کل قیامت تک کرتے رہیں گے. اگر ہندوستان میں کسی کا سکہ چلتا ہے تو وہ پیارے خواجہ کا چلتا ہے. تو سرکار خواجہ غریب نواز پر جب پرتیبند لگایا، پانی نہیں دیا، تو آپ نے ایک مرید سے فرمایا، خود نہیں گئے بلکہ مرید کو بھیجا اور کہا میرا یہ پیالہ لے جاؤ، میرا کاسہ لے جاؤ، اور انا ساگر سے کہنا کہ انا ساگر معین الدین نے تجھے اسی پیالے میں بلایا ہے، اسی پیالے میں بلایا ہے. اتنا کہنا تھا کہ وہ انا ساگر سارا کا سارا سمٹ کر وہ خواجہ غریب نواز کے پیالے میں آ جاتا ہے. یہاں تک کہ راجستھان کے سارے جگہ کا، پورے ایریا کا، جہاں جہاں اس پرتھوی راج کی حکومت تھی، ہر جگہ کا پانی اسی پیالے میں سمٹ آتا ہے. تو یہاں پر کسی اعتراض کرنے والے نے یہ اعتراض کیا کہ سرکار خواجہ غریب نواز نے تو پانی کو پیالے میں بھر لیا، لیکن ان کے باپ کے باپ، دادا کے دادا، کئی نسلوں آگے امام حسین نے کربلا میں 1 دن پیاسے رہے، 2 دن پیاسے رہے، 3 دن پیاسے رہے، یہاں تک کہ بھوکے پیاسے شہید ہو گئے. نہر فرات کو اپنے خیمے میں کیوں نہیں بلا لیا؟ نہر فرات کو اپنے خیمے میں کیوں نہ بلا لیا؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا، ارے تجھے نادان، تجھے کیا پتا، امام حسین کی کربلا میں ڈیوٹی الگ تھی اور خواجہ غریب نواز کی ہندوستان میں ڈیوٹی الگ تھی. وہ اپنا کام انجام دے رہے تھے، یہ اپنا کام انجام دے رہے تھے. میرے حسین کربلا میں دین کو بچانے کے لیے گئے تھے، اور اسی کربلا کا لاڈلا، اسی حسین کا پیارا ہندوستان میں دین کو پھیلانے کے لیے آیا تھا. کیونکہ دین بچانے کے لیے استقامت چاہیے اور دین پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے. الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت سے بھاری ہوتی ہے، جس طرح سے امام حسین خواجہ غریب نواز پر بھاری ہے. تو کبھی آہ لب سے نکل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈھل گئے، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے، ہم نے تو دل جلا کے سر بام رکھ دیا، اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی. وما علینا الا البلاغ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ
ख्वाजा सलावतुल्लाह वास्ता शेरे खुदा का वास्ता ख्वाजा पिया का वास्ता गौसुल